Why aren't you happy? Is it because of something I did? कंट्रोल फैलेसी वाले लोग दो तरह के होते हैं. एक वो जो ये सोचें कि मुझे कोई एक्सटर्नली कंट्रोल कर रहा है और वो फिर हेल्पलेस विक्टिम बन जाए. ठीक है, लर्नड हेल्पलेसनेस की तरफ चले जाएं. यानी वो ये सोचें कि मेरा हल निकल ही नहीं सकता क्योंकि बस मुझे कंट्रोल किया जा रहा है बाहर से, और नो मैटर व्हाट आई डू मुझे बर्बाद कर दिया जाएगा और लोग जो है वो साजिशें कर रहे हैं मेरे खिलाफ. तो इसका मतलब है कि वो एफर्ट नहीं करेगा कभी भी, क्योंकि वो हेल्पलेस विक्टिम बन जाते हैं कि कुछ भी नहीं हो सकता. दूसरा एस्पेक्ट कंट्रोल फैलेसी का जो है, दूसरे लोग वो होते हैं जो ये समझते हैं कि मेरे चीज़ में हर किसी खुशी को मैं कंट्रोल कर सकता हूँ. यानी वो फिर बहुत ओवर सेंसिटिव लोग होते हैं. वो छोटी छोटी बात पे डिप्रेस हो जाते हैं कि ये मेरी वजह से हुआ है. यानी मिसाल के तौर पे इनका मूड ऑफ है, मेरी वजह से ऑफ है. ये नाराज़ हो गए, मेरी वजह से नाराज़ हो गए. ठीक है, या ये हर्ट हो गए, मेरी वजह से हर्ट हो गए. या फलाना बंदा मुझसे ठीक से क्यों नहीं बात कर रहा, मेरी वजह से. देखें, हो सकता है कि वो उनका मूड ना हो आपसे ठीक से बात करने का, हो सकता है कि वो किसी मुश्किल से गुजर रहे हैं, हो सकता है कि उनका दिन अच्छा ना गुजरा हो. तो हर चीज़ को अपने ऊपर ले लेना कि मेरी वजह से है, मैंने ही कोई गलती की होगी, मेरी ही कोई प्रॉब्लम है. फिर वो बहुत पैनिक होके, आपको पता है कि बहुत ज़्यादा उन्हें एंग्जाइटी अटैक भी आता है. तो ये कंट्रोल फैलेसी है. फैलेसी ऑफ फेयरनेस, ये क्या है? इसमें अ पर्सन फील्स रिसेंटफुल बिकॉज दे थिंक दैट दे नो व्हाट इज़ फेयर बट अदर पीपल वॉन्ट एग्री विद देम. ये वो लोग हैं जो कहते हैं कि लाइफ इज़न्ट फेयर आफ्टर ऑल. ठीक है, क्या फ़र्क पड़ता है, लाइफ इज़ नॉट फेयर, जो मर्जी हो जाए लाइफ इज़ नॉट फेयर. तो ये भी एक नेगेटिव थिंकिंग है. यानी समहाउ दे बिलीव कि जो होना चाहिए वो नहीं हो रहा और इसलिए लाइफ ओवरऑल फेयर नहीं है. तो ये फैलेसी ऑफ फेयरनेस कहलाती है और ये एक एक्सट्रीम रवैया है. ब्लेमिंग, जैसे आपको समझ आ गई है, यानी वो हर चीज़ पे दूसरों को ब्लेम करते हैं, खुद नहीं देखते उनका क्या फॉल्ट है, लेकिन बस दूसरों को ब्लेम करना होता है हर चीज़ के बारे में. शुड्स, ये भी एक कॉग्निटिव डिस्टॉर्शन है. वो क्या है? शुड स्टेटमेंट, यानी आई शुड पिक अप माई सेल्फ मोर, appear as a list of ironclad rules about how every person should behave. People who break the rules make a person following these should statements angry. ये वो लोग होते हैं जो बहुत रिजिड जिनके रूल्स होते हैं लाइफ में. ठीक है, क्योंकि वो शुड मेंटालिटी के कायल होते हैं कि ऐसा ही होना चाहिए, ऐसा ना हुआ तो फिर उन्हें फ्रस्ट्रेशन होती है. यानी उनकी प्लानिंग के खिलाफ कोई चीज़ चली गई, उन्हें फ्रस्ट्रेशन होती है. उनके साथ कोई बंदा चल नहीं पा रहा, उन्हें फ्रस्ट्रेशन होती है, क्योंकि उनके बहुत ज़्यादा हैवी रूल्स होते हैं. ठीक है, फ्लेक्सिबिलिटी नहीं होती उनमें, टीम प्लेयर नहीं होते वो. तो ये भी एक मसला है और ये हमें देखने को मिलता है बहुत से लोगों के साथ. हो सकता है आपका इंटरेक्शन हुआ हो जो शुड के कायल है. इमोशनल रीजनिंग, ठीक है, द डिस्टॉर्शन ऑफ इमोशनल रीजनिंग कैन बी समड अप बाय द स्टेटमेंट इफ आई फील दैट वे इट मस्ट बी ट्रू. ये भी एक डिस्टॉर्शन है. यानी फीलिंग्स की बेसिस पे जो है वो किसी चीज़ को जज कर लेना. जैसे बहुत मशहूर जुमला है ना, फैक्ट्स डोंट केयर फॉर योर फीलिंग्स. फैक्ट्स है, फैक्ट्स का आपकी फीलिंग्स से क्या ताल्लुक है. ठीक है, बिकॉज आई फील दिस वे दैट्स वाई इट शुड बी ट्रू. तो आप समझ गए होंगे ये भी एक डिस्टॉर्शन है. वट एवर अ पर्सन इज फीलिंग इज बिलीव टू बी ट्रू ऑटोमेटिकली एंड अनकंडीशनली. इफ अ पर्सन फील स्टूपिड एंड बोरिंग देन दे मस्ट बी स्टूपिड एंड बोरिंग. देखें, ये फीलिंग, इमोशनल रीजनिंग कितनी कॉमन है हमारी सोसाइटी में. इसकी वजह से घरों के माहौल कितने ख़राब होते हैं. हम आई फील की बेसिस पे जो है वो कितनी चीज़ें जो है वो डिक्लेयर कर देते हैं कि मुझे उससे अच्छी वाइब्स नहीं आ रही. अब उससे अच्छी वाइब्स नहीं आ रही तो दीन तो कहता है कि भाई अगले के पास बैठो, ज़रा पॉजिटिव रहो. अब अच्छी वाइब्स नहीं आ रही, उस बेसिस पे हम रिश्ता ही तोड़ देते हैं. ठीक है, इसी तरह आई फील उन्होंने ऐसा किया है, और आई फील उन्होंने ऐसा किया से हमारी मुराद होती है कि 100% किया. हम ये भूल जाते हैं कि वी कुड बी रॉन्ग. ठीक है भाई, आप यू फेल्ट, आपकी फीलिंग जो है वो कितने उन चीज़ों पे डिपेंडेंट है, फैक्टर्स पे. हो सकता है आप गलत है, आपकी फीलिंग गलत है, हो सकता है आप जो बायस हो रहे हैं. तो इसलिए हमारा दीन, इसका शॉर्टेस्ट सोल्यूशन है बदगुमानी अवॉइड करें. हमारा दीन ये कहता है जब तक प्रूफ सामने ना आ जाए तब तक आप कोई फैसला ना करें. ये स्ट्रेट रूल अपनी ज़िंदगी का लगा लें. ठीक है, हाँ, कुछ लोगों से आपको फीलिंग्स बुरी आ सकती हैं, आई अंडरस्टैंड. वाइब्स भी गलत आ सकती हैं, इसका इनकार नहीं है वाइब्स का. हो सकता है अल्लाह की तरफ से कोई साइन आ जाए, बी केयरफुल.
لیکن میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ کسی کے ساتھ زیادتی یا کسی سے بدلا اس بیسس پہ کہ آئی فیل کہ انہوں نے ایسا کیا، یہ پھر غلط ہو جائے گا آپ کے بھی آپ. اور گھروں میں ایسا بہت ہوتا ہے، اسپیشلی جوائنٹ فیملی سسٹم میں ایسا بہت ہوتا ہے، فیلنگز کی بیسس پہ بدگمانیاں پیدا ہوتی ہیں. ٹھیک ہے، اور جب تک دیکھیں آپ کے پاس پروف نہیں آ گیا، ایک بندے نے منہ پہ آپ کو کچھ نہیں کہہ دیا، تب تک آپ اس کے بارے میں فیصلہ نہ کریں جب تک اس نے آپ کے منہ پہ کچھ نہیں کہہ دیا. ٹھیک ہے. فیلیسی آف چینج، یہ بھی ایک کوگنیٹو ڈسٹورشن ہے. وہ کیا ہے؟ ان دا فیلیسی آف چینج a person expects that other people will change to suit them if they just pressure or cajole them enough. If they only change this, life will be great. وہ ہر وقت اسی جملے سے زندگی گزار دیتے ہیں. میں آپ کو بتا رہا ہوں یہ ساری ڈسٹورشن ہم سب کرتے ہیں کسی نہ کسی فیز آف لائف میں. ان ڈسٹورشنز کا مطلب یہ نہیں ہم سائیکو کیس ہیں، یہ میں بھی کرتا ہوں، آپ بھی کرتے ہیں. میں آپ کو صرف اس لیے بتا رہا ہوں کہ وی شوڈ ٹرائی آور بیسٹ ٹو اوائڈ دیم. ٹھیک ہے، تاکہ ہم پازیٹیو انسان بن سکیں. باقی ہو جاتا ہے یہ. دیکھیں یہ کتنی بری ڈسٹورشن ہے کہ ہم اس بات کا بوجھ لینے بیٹھ جائیں کہ بس یہ اگر چینج ہو جائیں تو لائف ول بی گریٹ. یعنی ہم کسی سرکمسٹینس کے ساتھ ہیپینس کو جوڑ دیں، ہم کسی انسان کے چینج ہونے کے ساتھ ہیپینس کو جوڑ دیں. تو دیکھیں یہ تو کبھی نہیں ہونے والا، سیدھی سی بات ہے. اگر آپ لوگوں کے ساتھ سرکمسٹینسز کے ساتھ ہیپینس کو جوڑیں گے تو پھر تو آپ ہر وقت ڈپریس ہی رہیں گے، پھر تو آپ ہر وقت سٹریس میں ہی رہیں گے. ٹھیک ہے، جیسے وہ میں نے آپ کو واقعہ بھی سنایا تھا کہ ایک بندہ ڈاکٹر کے پاس گیا، شاید من گھڑت واقعہ ہے لیکن مثال دینے کے لیے اچھا ہے. ایک بندہ ڈاکٹر کے پاس گیا، اس نے کہا جی کہ مجھے نظر صحیح سے نہیں آ رہا، میری بینائی شاید جا رہی ہے. تو ڈاکٹر شرارتی تھا، اس نے کہا ہاں ہاں. اس نے مذاق میں کہہ دیا کہ آپ صرف گرین کلر دیکھیں، کچھ اور نہ دیکھیں، آپ کو صرف گرین کلر نظر آنا چاہیے. تو وہ گھر آیا بڑا پریشان، اس نے ہر چیز گرین کر دی. ٹھیک ہے، ایون اپنے گھر والوں کو ڈانٹنے لگ گیا کہ خبردار میرے سامنے گرین سوٹ پہن کے آنا ہے، ادروائز میرے سامنے نہیں آنا. اس نے والز گرین کر دی، ہر چیز گرین کر دی، پلیٹ گرین کر دی، کپڑے گرین پہننے لگ گیا اور اپنے آپ کو بند کر لیا گرین کمرے میں. تو ایک دن ڈاکٹر ویسے ہی آیا اس کا حال چال پوچھنے، تو اس نے جب دیکھا یہ سب کچھ گرین ہے تو بڑا حیران ہوا، ہنسا. اس نے اس سے کہا کہ بھائی یہ کیا ماجرا، آپ نے ہر چیز گرین کر دی. اس نے کہا آپ نے تو کہا تھا ہر چیز گرین کر دو. کہتا ہے میں نے تو یہ نہیں کہا تھا، میں نے تو کہا تھا گرین چیز نظر آنی چاہیے. تو اس نے کہا تو اسی لیے سب کچھ گرین کیا. اس نے کہا لو یہ بھی کوئی مسئلہ ہے. اس نے گرین چشمہ نکالا، کہا یہ پہنو ہر چیز گرین نظر آئے گی. تم دوسروں کو گرین کرنے نکل گئے ہو، دوسروں کو گرین کرو گے تو ساری عمر ڈپریس رہو گے. تو تھوڑا سا اپنی سوچ پہ بھی کام کرو نا. چینج دا وے یو تھنک، چینج دا وے یو سی تھنگس. تھوڑا اپنا پرسپیکٹیو دیکھیں. آئی بلیو کہ لا آف اٹریکشن کسی حد تک درست ہے. جیسا آپ کسی کے بارے میں سوچتے ہیں نا وہ انرجی اسے پہنچ جاتی ہے. یہ کسی حد تک درست باتیں. تو اس لیے بندے کو جو ہے نا وہ تھوڑا سا سوچنا چاہیے کہ آئی ایم رسپانسبل فار مائی ہیپینس. میں ہوں رسپانسبل، کوئی اور نہیں ہے. ٹھیک ہے، اگر میں خوش رہنا چاہوں تو میں رہ لوں گا، کسی بھی حالت میں رہ لوں گا، الا یہ کہ کو بہت 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 بڑا خدا نہ خواستہ حادثہ آ گیا، اس میں بھی اللہ تعالیٰ بہتر کرے گا. ہوپ لیسنس تو ہے ہی نہیں، کبھی بھی نہیں ہے ہوپ لیسنس. ٹھیک ہے، مومن کے لیے تو ہو ہی نہیں سکتی. لا تقنطوا من رحمت اللہ، پھر یعقوب علیہ السلام کا جملہ ہے کہ بے شک اللہ کی رحمت سے تو کافر ہی مایوس ہوتا ہے. تو ہوپ لیسنس تو کبھی بھی نہیں ہے. مس لیبلنگ، دس از این ایکسٹریم فارم آف اوور جنرلائزنگ. Instead of describing an error in context of a specific situation, a person will attach an unhealthy universal label to someone or others. یہ بھی بہت کامن ہے، مس لیبل کر دیتے ہیں. جیسے مثال کے طور پہ ہم نے ایک خاص چیز کسی بندے میں دیکھی تو ہم اس چیز کو ہی پکڑ کے اس کو پورا کا پورا مس لیبل کر دیں گے ہے برا انسان. جبکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے he was the most positive human being. اگر آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھیں وہ لوگوں کو کیسے لیبل کرتے تھے. سہیل بن عمر کا نام آپ نے سنا ہوگا، ایک صحابی ہیں جو بہت لیٹ جنہوں نے اسلام قبول کیا اور قریش کے چیف تھے اور بہت سٹانچ اوپوننٹ تھے اسلام کے. حدیبیہ پہ سہیل بن عمر آئے تھے مشرکین کی طرف سے ایگریمنٹ سائن کرنے. سہیل بن عمر، ٹھیک ہے، حدیبیہ ایگریمنٹ. تو صحابہ ایک دم ہو گیا انہیں کہ سہیل ایکچولی بہت چلاک تھے اور ان کی زبان بہت تیز تھی سہیل بن عمر کی. بعد میں اسی زبان نے اسلام کو فائدہ بھی دیا تھا. جنگ بدر پہ سہیل بن عمر پرزنر آف وار بن کے آئے تھے. تو حضرت عمر کو ان کی زبان سے بہت نفرت تھی. تو حضرت عمر نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہا کہ سب سے پہلے مجھے اجازت دیں اس کی زبان کاٹوں، کیونکہ بہت زیادہ
اسلام کے خلاف بولتے تھے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے, کہا کہ اس زبان سے تمہیں ایک دن فائدہ ہوگا, اس کو نہ کاٹو. تو یہ دیکھیں کتنی پازیٹیو بات کی. اور ایسا ہی ہوا جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہوا اور کافی ٹرائبز جو ہے وہ پھر گئے اسلام سے مکہ میں, کیونکہ انہوں نے کہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو رہے نہیں اب, تو اب اسلام پہ رہنے کا کیا فائدہ. تو دے ٹرنڈ اوے, دے بیکیم اپوسٹیٹ. تو سہیل بن عمر اس وقت مسلمان ہو چکے تھے, کعبہ پہ کھڑے ہوئے, کعبہ کی سیڑھیوں پہ, اور ایک سپیچ دی, اتنی کمال کی سپیچ دی کہ لوگوں کا ایمان ریوائیو ہو گیا, اور جو لوگ اسلام سے پھرنا چاہ رہے تھے وہ اسلام پہ واپس آ گئے. تو وہ بات درست. اسی طرح حدیبیہ کے مومنٹ پہ جب سہیل آ رہے تھے تو صحابہ نے کہا سہیل آ رہے ہیں, سہیل آ رہے ہیں, یعنی صحابہ نے کہا بہت چلاک انسان ہے, وہ آ رہا ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے, انہوں نے کہا تو کیا ہوا, سہیل آ رہا ہے اس کا مطلب آسانی آ رہی ہے, سہل آ رہا ہے. سہل آسانی کو کہتے ہیں. آپ دیکھیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو اس طرح لیبل کیا کرتے تھے, ٹھیک ہے. اسی طرح خالد بن ولید, جنگ احد میں خالد نے کتنا نقصان پہنچایا مسلمانوں کو. یعنی ماڈرن وارفیئر میں کوئی ایسا کمانڈر ہو اس کو ہم مار دیں, کیونکہ وہ ہمارا پکا اوپوننٹ بن چکا ہے, ٹھیک ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے, آپ کو پتا ہے ولید خالد کے بھائی تھے, ولید بن ولید, ان کا نام ولید تھا. وہ مسلمان ہو چکے تھے خالد سے پہلے ہی, جنگ بدر کے موقع پہ جب پرزنر آف وار تھے. تو ولید جو ہے انہوں نے ایک دن خالد سے ملاقات کی جب خالد ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے, جنگ احد کے بعد کا واقعہ. تو ولید نے کہا کہ تمہیں پتہ ہے رسول اللہ نے تمہارے بارے میں کیا کہا ہے. تو خالد نے کہا کیا کہا ہے. تو انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے بارے میں کہتے ہیں کہ مجھے نہیں سمجھ لگتی خالد جیسا بندہ اسلام سے کیسے دور رہ سکتا. تو خالد بن ولید اتنا حیران ہوئے کہ میں نے تو اتنا نقصان پہنچایا مسلمانوں کو, تو ابھی بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کہتے ہیں میرے بارے میں, ٹھیک ہے. اسی طرح اکرامہ بن ابی جاہل, ابو جہل کا بیٹا, پتہ ہے نا وہ بھی مسلمان ہو گیا تھا کانکویسٹ آف مکہ پہ. تو آپ کو پتہ ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو کیا انسٹرکشن دی تھی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو کہا تھا کہ اکرمہ کے سامنے اس کے باپ کو ابو جہل نہیں کہنا, یعنی اس نام سے نہیں پکارنا ہے اس کے باپ کو. اگر کبھی سلپ آف ٹنگ بھی ہو گئی تو نہیں کرنی, کیوں, اکرمہ ہرٹ ہوگا. اللہ اکبر. یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح لیبل کرتے تھے لوگوں کو. نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ اتنے پازیٹیو تھے, ٹھیک ہے, اتنا لوگوں کے ایموشنز کا خیال رکھتے تھے, سینسٹیوٹیز کا خیال رکھتے تھے, ٹھیک ہے. تو بہرحال مس لیبلنگ ہے کہ کسی کو ایک بات پہ جج کر کے بالکل ہی تباہ و برباد کر دینا. آخری ہے always being right. When a person engages in this distortion, they are continually putting other people on trial to prove that their own opinions and actions are the absolute correct ones. Yani Mr. Always Right. Being wrong for them is unthinkable. They will go to any length to demonstrate their rightness. خیر یہ تو ایک نارسسزم کا ٹریٹ بھی ہے, نارسسسٹک ڈس آرڈر جو ہوتا ہے کہ ایک بندے کو تعریف کا بہت شوق ہوتا ہے اور وہ سمجھتا ہے کہ میں ہی رائٹ ہوں, ہر وقت میں ہی رائٹ ہوں, میں غلط ہو بھی نہیں سکتا. یہ ایروگینس میں بھی آ جاتا ہے, اور یہ جوز میں بہت زیادہ تھا, بنی اسرائیل میں, غیر المغضوب علیہم ولا الضالین, کہ جب ہم دعا بھی کرتے ہیں نا, ان لوگوں کے رستے نہیں کہ جو گمراہ ہوئے, یا ان لوگوں کے رستے نہیں جو جن پہ آپ کا غضب نازل ہوا. تو دیکھیں یہاں پہ دو ایٹریبیوٹس ہیں. گمراہی کا ایٹریبیوٹ, گمراہ لوگ اس لیے ہوتے ہیں اگنورنس کی وجہ سے, ٹھیک ہے, انہیں نالج نہیں ہوتا تو گمراہی کی طرف چلے جاتے ہیں. لیکن غضب کے مستحق کب ہوتے ہیں, جب ان میں ایروگینس آ جاتی ہے. تو اگنورنس اور ایروگینس یہ ڈیڈلی کمبینیشن. یعنی جیسے وہ کہتے ہیں نا کہ ایک بندہ اگنورنٹ ہے اور اس کو پتہ ہے وہ اگنورنٹ ہے تو اچھی بات ہے, وہ سیف ہے. لیکن ایک بندہ اگنورنٹ ہے اور اوپر سے ایروگینٹ بھی ہے, یعنی اس کو یہ بھی نہیں پتا میں اگنورنٹ ہوں, اور وہ یہ ماننا بھی نہیں چاہتا کہ مجھے کسی علم کی ضرورت ہے, مجھے کسی بہتری کی ضرورت ہے, مجھے کسی درستگی کی ضرورت ہے, تو پھر وہ ایروگینٹ بھی ہے, پھر وہ آلویز بینگ رائٹ والے اس میں کیٹیگری میں آتا ہے. بہرحال یہ میں نے آپ کو اس لیے نہیں بتائی کہ اب ہم ایک دوسرے کو جج کریں کہ فلانا آلویز بینگ رائٹ والا ہے یا فلانا کیٹاسٹروفائزنگ والا ہے, ٹھیک ہے نا, مس لیبلنگ نہ ہو جائے نا. یہ صرف اس لیے بتایا کہ ہم اپنے آپ کو درست کریں. سب سے پہلے ہم یہ دیکھیں کہیں ان کوگنیٹیو ڈسٹورشنز کا ہم تو نہیں شکار, ٹھیک ہے. اگر تو ہیں تو ہمیں اپنی پرسنالٹی میں یہ چینجز لانی پڑیں گی, امپروو کرنا پڑے گا انشاءاللہ اپنے آپ کو, اور امپروو کیا جاتا ہے. پرسنالٹی چینج ہوتی ہے, آبویس سی بات ہے, ٹھیک ہے نا. ہمارے ہاتھ میں کتنا ہے اور تقدیر میں کتنا ہے, یہ کچھ لوگ سوال پوچھتے ہیں کہ دیکھیں میں تو ہوں ہی ایسا, اللہ نے بنا ہی ایسا دیا ہے. تو ایسی کوئی بات نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے ہاں کچھ آپ کے اندر ایسی جینیٹکلی کچھ چیزیں آ سکتی ہیں, ہیریڈیٹی میں, جینیٹکس میں,
جو آپ کی وہ چیزیں رہیں گی لیکن ان کو بھی کنٹرول کیا جا سکتا ہے. تو یہ کبھی نہ سوچیں کہ نہیں میں تو بے بس ہوں یا میرے سے چیزیں کنٹرول نہیں ہو سکتی. بالکل ہو سکتی ہیں. کئی لوگ سال پہلے ان کی پرسنالٹی کچھ اور ہوتی ہے, سال بعد بالکل چینج ہوئی ہوتی. آپ نے کئی لوگ اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھے ہوں گے کہ جب تک ان کا دائرہ یا کمپنی ایک خاص تھی, they were quite negative people, لیکن ایک دم سے they became very positive people, they became very motivating people. ٹھیک ہے, کیونکہ بہت سی چیزوں نے انہیں چینج کر دی ہے نا. ان کی مے بی کمپنی بہتر ہو گئی, پازیٹیو لوگوں میں بیٹھنا شروع ہو گئے, نیگیٹیوٹی کو فالو کرنا چھوڑ دیا سوشل میڈیا پہ. ٹھیک ہے نا, یعنی نیگیٹیو لوگوں کے سٹیٹس پڑھنا چھوڑ دیے. تو لائف چینج فار دیم. تو سیدھی سی بات ہے کہ پرسنالٹی چینج ہوتی ہے اور ہمیں اپنی پرسنالٹی میں یہ چیزیں لانی پڑیں گی. اور اگر اس سے بھی زیادہ سمپل سلوشن چاہتے ہیں, یہ تو محنت کے کام ہے نا. پہلے ڈسٹورشن فائنڈ آؤٹ کریں, اس ڈسٹورشن کو پھر ختم کرنے کی کوشش کریں, یہ تو پھر لمبا کام ہے. تو میں آپ کو اس سے بھی چھوٹا کام بتا دیتا ہوں.